बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। ये हमारी गुफ्तगू है खुसूसन माशरे के पढ़े लिखे अफराद, चाहे डॉक्टर्स हों, साइकोलॉजिस्ट हों, साइकाट्रिस्ट हों, साइंटिस्ट हों, इसी तरीके से क़ानूनी हवाले से वकील, जजेस और बैरिस्टर्स, उनसे हमारी दरख्वास्त की सूरत में है कि आगे बढ़ें और नौजवान नस्ल के मुख्तलिफ मौज़ूआत को डिस्कस करें। खुसूसन नौजवानों के नौजवानी के ज़माने में जो जिस्मानी, ज़हनी, जिनसी और रूहानी मसाइल हैं, उनको डिस्कस किया जाए ताकि वो गलत हाथों में ना जाएं। अगर इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया तो फिर लाखों लड़कियां और लड़के अगवा होंगे, घरों से जाएंगे, गलत लोगों के हाथों में जाएंगे। पाकिस्तान में जिस तरह से बच्चों के अगवा का सिलसिला जारी है, और बिला शक इसके कुछ अवामिल हैं, गैंग्स भी हैं, और फिर एक जो अहम तरीन मौजू है वो ये है कि बच्चों की तरबियत। 2000 केस हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आया, उनके वालिदैन की काविश की वजह से आया, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में लड़कियां ऐसी हैं कि जिनके वालिदैन या गरीब हैं या इज़्ज़त की वजह से वो ये समझते हैं कि शायद इस मौजू को डिस्कस करेंगे तो उनकी इज़्ज़त पामाल हो जाएगी, जबकि ये गलत नज़रिया है। इसी तरह से पाकिस्तान में अक़लियत की बच्चियों के साथ जो हो रहा है, खुसूसन हिंदू और मसीही बच्चियों के साथ, तो उस पर भी हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये चाहें कि इंडिया में मुसलमान बच्चियों के साथ कुछ ना हो, तो हमें यहाँ पर रोल मॉडल बनना होगा ताकि यहाँ पर किसी नॉन मुस्लिम बच्ची के साथ कुछ ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी इंसान पर जुल्म नहीं होना चाहिए और हर मज़लूम इंसान का साथ देना चाहिए। हमारी जो इस वक्त गुफ्तगू है ये खुसूसन जजेस के लिए, वकला के लिए और बैरिस्टर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, साइकाट्रिस्ट के लिए, और उनके लिए से मुराद ये है कि उनकी खिदमत में हम कुछ गुजारिशात पेश करना चाह रहे हैं। और ये ज़िम्मेदारी हमारे सुनने वालों की कि हमारी इन गुजारिशात को, हमारी इस आराइश को, हमारी इस दरख्वास्त को इन लोगों तक पहुँचाएँ। इसी तरह से वो लोग कि जो इल्मी तरीक़े से काम कर सकें, वो काम ये कि बच्चों को शऊर देना है और बताना है कि नौजवानी के ज़माने में उनमें कुछ जिस्मानी चेंजेस भी आते हैं, कुछ जिनसी चेंजेस भी आते हैं, और साथ में कुछ सोच के भी चेंजेस आते हैं, और ये एक नॉर्मल सी बात है। इस वक्त दुनिया में इफरात और तफरीत चल रही है। यूरोप या अमेरिका में सेक्स एजुकेशन के नाम से एक इफरात है, और इस्लामी ममालिक में या ईस्टर्न कंट्रीज़ में तफरीत है, यानी बिल्कुल भी कुछ डिस्कस नहीं होता। जबकि अम्र इसके दरमियान होना चाहिए कि कुछ चीज़ों को बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए वक्त से पहले, और गुनाह को गुनाह और बुराई को बुराई ही रखना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें कि जो फितरी हैं उनको डिस्कस भी करना चाहिए। लेकिन ये कौन काम करे? हमारे माशरे का जो अलमिया है, क्योंकि स्पीकर आम तौर पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा या मुल्ला होते हैं, तो वही सारे काम संभाल लेते हैं और बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। लिहाजा साइकोलॉजिकली मसाइल हों या तिब्बी मसाइल हों, इनमें उन्हीं के माहिरीन को बोलना चाहिए। अब जाहिर है कि जब पढ़े लिखे लोग नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे, तो नतीजा यह होगा कोई ना कोई तो बोलेगा। अब इसमें शक नहीं कि नौजवानी में बच्चों के हालात बदलते हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, जिनसी मसाइल हैं, और फिर साथ में जिस्मानी मसाइल हैं। उनके बारे में वो परेशान होते हैं। कौन उनको आगाह करे? तो कहा जाता है कि वालिदैन। लेकिन अगर वालिदैन ही खुद ना जानते हों तो क्या हो? उस्ताद, अगर उस्ताद भी ना जानते हों, जैसे कि हमारे यहाँ 99.9% उस्ताद जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं जानते, तो फिर बारी आ जाती है उलमा पर। उलमा भी नहीं जानते बहुत सारी चीज़ों को। और फिर हम बताते चलें कि जो मौजू जिस फील्ड का हो उसी का माहिर, और ना फ़कत एक माहिर, मुख्तलिफ अफराद उसको डिस्कस करें ताकि बात खुल खुल के वाज़े हो। और अगर कहीं पर कोई आरा में
اور نظریات میں ٹکراؤ ہو تو ان کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ اب بچوں کے یہ جو چینجز ہوتے ہیں اس میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یا اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ جو جاہل قسم کے حکیم ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، یا جو کچھ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے ہاں شرم کی وجہ سے، کہ بعض جگہ شرم نہیں ہونی چاہیے سے مراد یہ کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے جا کے اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے کہ والدین کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، اساتذہ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، یا بالفاظ دیگر پورے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کئی دفعہ مجالس میں موضوع کو ڈسکس کیا کہ یہ کہنا کہ ہم اینٹی بائیوٹک استعمال نہیں کرتے یا ہمارے خاندان میں اینٹی بائیوٹک استعمال نہیں ہوتی، اس قسم کی باتیں بالکل غلط اور بعض دفعہ ممکن ہے حرام ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تشخیص ڈاکٹر دے گا کہ کب کس کو کتنی ہیوی ڈوز چاہیے اور کتنے گھنٹوں کے فاصلے سے چاہیے اور کب سے شروع کرنا ہے۔ یہ مسئلہ خاندانی یا کلچر کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جاہل قسم کے ملا ان چیزوں میں پڑھتے ہیں تو کبھی وہ پولیو کی ویکسین کو حرام قرار دیتے ہیں، اس کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، اور جو خواتین پولیو کی ویکسین پلا رہی ہیں ان کو قتل کرواتے ہیں۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جاہل قسم کے صحافی اور ملا جو کرونا کی ویکسین ہے اس کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا شعبہ نہیں ہے، لہٰذا علماء کو اپنے شعبے میں رہنا چاہیے، اور ہم بھی اس وقت فقط توجہ دلا رہے ہیں، کوئی نظریہ بیان نہیں کر رہے، دعوت دے رہے ہیں سائنٹسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو، ڈاکٹرز کو، اور اسی طرح سے وکلا، بیرسٹرز اور ججز کو کہ وہ جو بعض سوشل ایشوز کے جہاں پر قوانین کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ کھڑے ہوں۔ اب یہ کام ہونا چاہیے مختلف ٹی وی چینلز سے، پکچرز کے ذریعے سے، ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے، ڈاکٹرز کے یا ہاسپٹلز کے یا یونیورسٹیز کے اپنے علمی قسم کے سوشل میڈیا پر چینلز ہونے چاہیے، اور وہاں پر مختلف موضوعات ہونے چاہیے، اور مختلف لیول کے افراد کے لیے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، باقاعدہ سیمینار ہونے چاہیے۔ اب یہ سیمینار بعض دفعہ گلی محلوں میں بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ فلانا ایک ایشو ہے اور اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تاکہ پبلک کا علمی معیار بلند ہو، اور دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ اگر ہمارے سائنٹسٹ اور پروفیسرز اور ڈاکٹرز اور ریسرچ اسکالرز اور سائیکالوجسٹ اور سائیکاٹسٹ اور پھر قانونی حوالے سے وکلا اور ججز اور بیرسٹرز اگر مداخلت نہیں کریں گے اور پبلک کے علمی معیار کو بڑھائیں گے نہیں تو پھر یہ جہالت رہے گی۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ مشکلات تو بچی اور بچوں دونوں کی ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اسلام میں شرم ہے، اور شرم کی وجہ سے پھر وہ چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے، اور جب ڈسکس نہیں کرتے ہیں تو صحیح انسان سے پوچھنے کے بجائے وہ بعض دفعہ کسی غلط قسم کے فرد کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا جو مشترک موضوع ہے بچوں کا، بچیوں کا، تو اس کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ لڑکے لڑکیوں کے جو جسمانی اعضاء نوجوانی میں اس میں چینجز آتے ہیں ان کے بارے میں ایک ان کی بیداری کے لیے کام ہونا چاہیے، اور یہ بیداری کا کام جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے کہ صرف والدین بھی نہیں کر سکتے، اساتذہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے علمی کام کرنا ہوگا۔ لیکن وہ طریقہ کہ جو اس وقت یورپ یا امریکہ میں سیکس ایجوکیشن کے نام سے ہے وہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کچھ سمجھانے کے لیے تصویریں دکھائی جائیں تو تصویریں دکھانے کی بعض دفعہ ضرورت نہیں ہے، یا سیکس ایجوکیشن کی طرح سے وہاں پر کہ یہ استعمال کریں تو بچہ نہیں ہوگا، یہ استعمال کریں تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، تو وہ قبل از وقت یا ممکن ہے کہ بعض افراد کے لیے ان کو ڈسکس کیا جائے، لیکن جو اصل موضوع ہے ان کی خاص ایج کے زمانے میں جو ان کی پریشانیاں ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے۔ اسی طرح سے ان کو بتایا جائے کہ ہارمونل چینجز ہیں ان میں کیا کرنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ لوگ نصیحت کرنے کے لیے غلط تھیوریز پیش کرتے ہیں، اور وہ غلط تھیوریز جو ہیں بچوں کے لیے مشکل کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کو قانونی حوالے سے انٹرنیٹ وغیرہ کے جو فوائد ہیں، جو نقصانات ہیں وہ بتانے چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کون سی احتیاط کریں، کس طرح سے احتیاط کریں۔ یہ پورا ایک موضوع ہے کہ انٹرنیٹ اور اس کے فوائد اور نقصان، اور کس طرح سے نقصانات سے بچا جائے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ بعض افراد آئیں، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ جو
قانون بنا ہے سائبر کرائم کا، اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی بچہ ان چیزوں میں پھنس جائے تو کس طرح سے نکالا جائے؟ وہ اگر اپنے باپ سے ڈر رہا ہے یا ڈر رہی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو ان کو چھوڑ دیا جائے برباد ہونے کے لیے یا بالآخر ان کا ساتھ دیا جائے؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے، اور بلا شک اپنے بچوں کا ہمیں آخر وقت تک ساتھ دینا ہے، کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑنا ہے برباد ہونے کے لیے یا دشمنوں کے نرغے میں۔ اسی میں موضوع آ جاتا ہے کہ اجنبی کا فون آئے، اجنبی سے ملاقات ہو تو کیسے کریں، اجنبی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہے تو کیا کہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ڈرامے بننے چاہیے، فلمیں بننی چاہیے اور ٹاک شوز ہونے چاہیے اور علمی معیار کو بلند کرنا چاہیے۔ گو کہ اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی فراہم کریں، اسی طرح سے مختلف جگہوں پر کیمرے ہونے چاہیے۔ اب اگر حکومت یہ کام نہیں کر رہی تو مختلف محلوں میں لوگ مل کے یہ کام کر سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کیمراز ہوں تاکہ چیزیں ریکارڈ ہوتی رہیں، اور یہ چیزیں اتنی کوئی مشکل نہیں ہیں کہ جب حکومت نہ کرے تو ہم نہ کر سکیں۔ تو یہ کام اور یہ ذمہ داری خود ہم لوگوں کی ہے، اور اگر کسی کے اپنے بچے نہیں ہیں تو اپنے گھر کے باہر کیمرہ لگا سکتا ہے، فقط یہ سوچ کے کہ اس کیمرے کے ذریعے سے کسی بھی مجرم کو پکڑا جائے گا تو یہ انسانیت کی خدمت ہوگی۔ اسکولز وغیرہ میں جو مشترک مسائل ہیں، مثال کے طور پر جسمانی نقص ہے، بلی کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے بچوں کے غصے کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہے، اور بچوں کی پڑھائی کے مسائل ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں کی پڑھائی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یا ڈاکٹر یا انجینئر جو رٹنے میں اچھا ہے اور کاپی پیسٹ کر سکتا ہے وہ کمال کا ہے، جبکہ یہ کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ بچوں کے شعور کو اجاگر کیا جائے اور ان کو ڈیولپ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس چیز کے لیے بنے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ میتھمیٹکس اور فزکس اور گرامر میں اچھا ہو، بلکہ ممکن ہے کہ وہ اچھا آرٹسٹ بن سکے، ممکن ہے اچھا شیف بن سکے، ممکن ہے اچھا فیشن ڈیزائنر بن سکے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کس چیز کی ایبیلٹی ہے، اور کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صرف لڑکوں کا ہو یا صرف لڑکیوں کا ہو۔ ہاں، دیکھنا یہ چاہیے کہ معاشرے کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ انہیں مشترک مسائل میں آ جاتا ہے والدین کا اختلاف، خاندانی پرابلم۔ اب اس کے بعد جو بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور بعض دفعہ گھر سے فرار چاہتے ہیں، تو یہاں پر بھی والدین کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ اگر والدین میں اختلاف بھی ہے اور گھر میں پرابلم بھی ہیں تو بلا شک ان سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہے، ان کو بہتر آئیڈیل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس جہنم میں ڈال دے اور گھر سے باہر نکل جائے، کیونکہ گھر سے باہر نکلنا سلوشن نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک پرابلم ہے۔ اب خصوصاً ہم لڑکیوں کے بارے میں توجہ دلائیں۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے ساتھ بلا شک ایک ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، امتیازی سلوک ہوتا ہے، اور یہ اتفاق سے قدیم زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی بعض جگہ اسلامی ممالک میں اور ایسٹرن کنٹریز میں ہو رہا ہے۔ اور بعض دفعہ جہالت کی وجہ سے یا نیم ملاؤں اور نیم حکیموں کی وجہ سے جو پرابلم ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک پرابلم جو لڑکیوں کے ساتھ بعض دفعہ دیہات وغیرہ میں مختلف جگہ پہ ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ جی لڑکیوں کو اچھا کھانا نہ کھلایا جائے، ان کا جسم زیادہ، ان کی عمر زیادہ بڑھ جائے گی، چہرے پہ بال آ جائیں گے۔ تو چہرے پہ بال آنا جینیٹیکلی مسئلہ ہے، اس کو بچپن سے صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے کھانا پینا ضروری چیز ہے۔ جس طرح لڑکوں کے لیے ضروری ہے اس طرح سے لڑکیوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ لڑکیوں کے لیے اور زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے جسم میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں، کمر میں، اور مختلف قسم کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتی ہیں۔ پھر جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو اس وقت انہیں غذا کی بہترین ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے اپنی نوجوانی میں شادی سے پہلے اچھا کھانا کھایا ہے، ان کے لیے حمل کے ایام آسان ہو جائیں گے۔ پھر خواتین کو دودھ پلانا ہوتا ہے، لہٰذا خواتین کی غذا بلا شک بہتر ہونی چاہیے اور بچوں کے درمیان امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ والا موضوع کہ فلانی غذا گرم ہے، فلانی جو ہے وہ ٹھنڈی ہے، یہ بعض دفعہ بعض غذاؤں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک پرانی تھیوری ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ آئرن کی ضرورت ہے بچوں کو، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں۔ وائٹامنس کی ضرورت ہے، خصوصاً وٹامن ڈی کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے کھانوں کے ذریعے سے۔ اب لڑکیوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہے کہ جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ پانی کا آنا یا لیکوریا۔ اب اس کے بعد ہزار قسم کی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں جس کے بعد بچیاں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اب یہ بیکار ہو جائے گی، اب تم حاملہ نہیں ہو سکتی، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، شادی بھی ہو گئی تو بچہ نہیں ہوگا، اور اگر بچہ نہیں ہوگا طلاق ہو جائے گی، جبکہ یہ تھیوریز غلط ہیں۔ بعض دفعہ انفیکشن کا مسئلہ ہے، اور بعض دفعہ جو ہے اس کی بلٹ ایسی ہے کہ پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ اب یہ والا موضوع ہے کہ جس کو جا کے ڈسکس کرنا چاہیے کسی گائناکالوجسٹ سے۔ ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ لڑکی کو، کواری لڑکی کو گائناکالوجسٹ کے پاس لے جائیں، جو لائن میں خواتین بیٹھی ہیں
ان کی بھی اتنی گندی ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ یہ شاید اپنا مس کیریج کرانے آئی ہے، اپنا بچہ گروانے آئی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق کسی نے کر دیا، یا یہ خود بگڑی ہوئی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ گائناکالوجسٹ کے پاس انسان جاتا ہے تو اسی کام کے لیے جاتا ہے. لہٰذا لڑکیوں کا چیک اپ اور اسی طرح سے جو لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کہ کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی نہیں، یہ روٹین کی چیزیں ہیں، لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی. لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جب بیماری حد سے گزر جاتی ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اوہ اگر ہم ٹیسٹ کرا چکے ہوتے تو یہ بیماری نہ ہوتی. اسی طرح لڑکیوں کو حیض کا بتانا، یعنی ان کے منتھلی پیریڈز. اب اگر ماں اس میں شرمائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہوتا وہی ہے کہ جو ہمارے یہاں بعض دفعہ بیچاری بچیوں کے ساتھ پرابلم ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ خاص ایج سے ان سے کہا جائے کہ اپنے ساتھ پیڈ رکھیں، انڈر ویئر رکھیں. کیوں؟ کبھی بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، بس میں ہو سکتی ہے، اسکول میں ہو سکتی ہے، کالج میں ہو سکتی ہے، کپڑے خراب ہو جائیں کہ جس کے بعد مذاق بنے گا. یہ مذاق بننا بہتر ہے یا ماں باپ یا بڑے یا رشتہ دار بچیوں کو بتا دیں، یہ بہتر ہے. تو لڑکیوں کا معاملہ بہت اہم ہے. اور پھر ساتھ میں جو شادی کا موضوع ہے اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم وہ موضوع ڈسکس کر رہے ہیں جس کا تعلق ہے نوجوانی سے اور نوجوانی کے مسائل سے کہ جس میں بچے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. لڑکوں کے کچھ مسائل ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ جسے پری کم کہا جائے یا ان کا کچھ مواد نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں. اور یہ بھی کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ہر شخص کی بلڈ الگ ہوتی ہے. لیکن جب یہ چیزیں جاہل عوام دیکھتے ہیں، جاہل لوگ دیکھتے ہیں، وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، تو یا تو ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، اور اگر بچے کسی کے ساتھ ڈسکس کر بھی لیں تو والدین کو نہیں پتا ہوتا، استادوں کو نہیں پتا ہوتا، مجبوراً وہ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں وہ چلے جاتے ہیں. ان باتوں کو ڈسکس کرنے کے بعد گناہ کے لیے ایک راہ ہموار ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بچوں کو جب احتلام ہوتا ہے تو اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ذمہ داری ہے بڑوں کی کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ نارمل سی بات ہے، خاص زمانے میں ہوتا ہے اور اسلامی اعتبار سے یہ اس کا حکم ہے. مثال کے طور پر غسل. اور اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ بچے اگر خود لذتی میں مبتلا ہو جائیں یعنی ماسٹربیشن میں، تو اس وقت جو ہے ہمیں ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یہ چیز جائز نہیں ہے. لیکن ان کو روکنے کے لیے غلط تھیوریز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اب تم بیکار ہو جاؤ گے، عضو ٹیڑھا ہو جائے گا، تم بالکل ختم ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. ان باتوں کے کہنے سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ وہ واقعاً ایسے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اس سے یہ والے نقصانات نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اور بہت سارے حرام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے. وہ معاشرتی زندگی کیا کہ ممکن ہے کہ انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو پھر اسے ایک لائف پارٹنر کی ضرورت نہ رہے. علمی طریقے سے سمجھانا ہوگا. اور پھر ہم عرض کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، خصوصاً جو اسپیشلسٹ ہیں مختلف فیلڈ میں، وہ آگے بڑھیں، اور سائیکالوجسٹ اور سائیکارٹسٹ آگے بڑھیں اور ان پرابلمز کو سولو کریں. اب ایک اہم ترین مرحلہ کہ جس میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ہے کسی کو پسند کرنا. اب ظاہر ہے کہ یہ پسند کرنا ایک فطری سی چیز ہے، لیکن اس میں کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے اور ایک حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور پھر جب انسان حقائق کو ڈسکس کرتا ہے تو انسان اپنے آپ پر کنٹرول بھی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر جب یہ بتایا جاتا ہے کہ کھانا چرا کے کھاؤ گے تو گناہ ہے اور کھانا چرا کے کھاؤ گے تو سزا ہے، یا چوری کرو گے تو سزا ہے، لیکن اگر یہ نہ بتایا جائے تو انسان ممکن ہے کوئی جرم کرے اور چوری کرے. تو حقائق سے آشنا کرنا در حقیقت اور وجوہات کو بتانا وہ سب سے اہم چیز ہے. لہٰذا سب سے زیادہ توجہ دلوانی چاہیے بچوں کی کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ چند سبجیکٹ ہیں، اگر کسی نے نہیں پڑھے اور اس میں رٹے کی طاقت نہیں ہوئی، رٹے کی صلاحیت نہیں ہوئی تو وہ ہو گیا ناکام. اور اگر ایک خاص ایج تک اس نے میٹرک یا انٹر نہیں کیا تو پھر وہ اب کچھ نہیں کرے گا. لہٰذا ایک تو ہمیں یہ عمر کی قید ہٹانی چاہیے اور ایک شعور ڈیولپ کرنا چاہیے. جب بھی جو چاہے پڑھ سکتا ہے، جو سبجیکٹ چاہے پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی خاص سبجیکٹ علم نہیں ہے، مختلف ہنر ہیں، ان میں آگے بڑھنا ہوگا. اسکولز میں مثال کے طور پر ہمارے ڈرائنگ پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی اور بہت بڑی تعداد میں وہ بچے جو اچھے آرٹسٹ بن سکتے تھے وہ ان کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں. ہمیں بھی بچپن سے اتفاق سے جب بھی کوئی ٹیچر آرٹس کے ملے،
تو یا انہوں نے پتنگیں بنانے کے لیے دیں، یا سینریز بنانے کے لیے دیں، یا 2 سرکل بنا کے بلیاں بنانے کے لیے دے دیں. اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ ذمہ داری معاشرے کے پڑھے لکھے افراد کی ہے. اگر آپ ان ملاؤں پر چھوڑیں گے ہر تھیوری کو تو کبھی وہ پولیو کے ویکسین کی مخالفت کریں گے اور قتل عام کا بازار گرم کریں گے، تو کبھی وہ کرونا کے ویکسین کی مخالفت کریں گے، اور جاہل قسم کے 10ویں درجے کے صحافیوں کے نظریات کو یہ ملا بیان کرتے ہیں دین کہہ کے. ان سب کا مقابلہ جب ہوگا کہ جب پڑھے لکھے لوگ میدان میں آئیں گے. وہ نہیں آئیں گے میدان میں تو بالآخر کوئی تو بولے گا، کسی کی لوگ تو بات سنیں گے، اور جب کوئی بولے گا تو وہ جاہل بولے گا، اور جب بھی بولے گا وہ لوگوں کے لیے مشکل کا سبب بنے گا. میڈیا کی چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ ٹی وی ہو، اور چاہے وہ ریڈیو ہو، اور چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، ایک موضوع کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ عشق ہو جانا کامیابی نہیں ہے، اور عشق کی شادی پر لائف ختم نہیں ہوتی. ہمیں پریکٹیکلی بتانا چاہیے کہ شادی کے بعد ایک لائف نئے مرحلے میں شامل ہوتی ہے اور اس کے خاص مسائل ہوتے ہیں. لہٰذا انسان کسی کو پسند کرے تو اس کے بعد عقل و شعور کو استعمال کرے تو کافی حد تک وہ چیز کنٹرول ہو جاتی ہے، اور ہمیں بچوں کی کاؤنسلنگ کر کے اس چیز کو کنٹرول کروانا ہے ان سے. مثال کے طور پہ انہیں بتانا ہے کہ اگر پڑھائی نہیں کی اور ان چکروں میں پڑ گئے عشق کے اور شادی کے فوراً، تو پھر ساری زندگی کی مشکلات ہوں گی. بس سب سے زیادہ فوکس کرو پڑھائی پر، اپنے مستقبل پر. البتہ یہ بھی بتانا ہوگا کہ سب کو نہ ڈاکٹر نہ سب کو انجینئر بننا ہے. یہ جو ہوا چلتی ہے کہ سب کے سب MBA میں چلے گئے، سب کے سب CA میں چلے گئے، یہ نہیں ہو سکتا. مختلف فیلڈز کو دیکھنا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ کس فیلڈ میں کتنی ریکوائرمنٹ ہے، کتنی یونیورسٹیز اس سبجیکٹ کو پڑھا رہی ہیں، اور ابھی کتنے لوگوں کی گنجائش ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سبھی کے سب ایک فیلڈ میں چلے جائیں. دنیا میں مختلف ہنر اور مختلف تعلیمات کی ضرورت ہے، مختلف سبجیکٹ کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف ایبیلیٹیز کے ساتھ دنیا کے تمام شعبے تاکہ چلتے رہیں ان کے حساب سے بنایا ہے. اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ڈرامے ہوں یا فلم ہو یا میڈیا ہو یا لیکچرز ہوں، بتانا ہوگا کہ کس طرح سے انتخاب کرنا ہے اچھی بیوی کا یا اچھے شوہر کا. علمی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے سب چیزوں کا ذکر کرنا ہے. البتہ ہمارے یہاں مذہبی اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے صورت شکل کو نہ دیکھو. نہ، اسلام میں مذمت ہے صرف صورت شکل کو دیکھ کے شادی کرنے کی، اور باقی چیزوں کو نگلیکٹ کر دیا جائے اس کی مذمت ہے. لیکن بلا شک جیسا انسان ہے اس کی میچنگ کی شادی ہونی چاہیے، کیونکہ بلا شک ایک جنسی رابطے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو بالکل نگلیکٹ کر دیا جائے، اور جو بھی ایسی بات کرتا ہے وہ تعلیمات اسلامی کے خلاف بات کرتا ہے. تو یہ چند وہ موضوعات تھے، اور آخر میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے افراد سے درخواست کی صورت میں ہے، التجا کی صورت میں ہے، تمنا کی صورت میں ہے کہ وہ آگے نکلیں اور ان موضوعات کو ڈسکس کریں، اپنے چینلز بنائیں، کالجز کے چینلز ہوں، یونیورسٹیز کے چینلز ہوں، اور ان موضوعات کو پبلک میں لائیں بلا کسی خوف کے، خطر کے، اور ان میں شرم محسوس نہ کریں. شرم محسوس نہ کریں کہ مثال ہم یہ دیں، مثال کے طور پر ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہر عمر کا انسان بیٹھا ہے، تو وہاں پر ہم سب کو روک کے کہیں کہ جی اب ہم لڑکوں کے مسائل بیان کر رہے ہیں لڑکیوں کے، تو یہ مناسب نہیں ہے. لیکن بالآخر کوئی تو ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے. اگر ایسا نہیں کیا گیا، اگر ان سارے موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا گیا، اگر قانونی موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا گیا، اگر سائبر کرائم کے موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا گیا، اگر جاہل قسم کے تھیوری دینے والے، چاہے وہ مولوی ملا ہوں، چاہے 10ویں درجے کے سیاستدان ہوں یا 10ویں درجے کے صحافی ہوں، ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا، انہیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم کوئی علمی گفتگو خود کریں. جب ان کے مقابلے میں علماء اور پڑھے لکھے لوگ آئیں گے اور دلائل سے بات کریں گے تو وہ خود بخود آئسولیٹ ہوں گے اور ان کی غلط تھیوریاں بھی معاشرے سے ہٹ جائیں گی. اور اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیاں اغوا ہوں گی، لاکھوں لڑکے اغوا ہوں گے. اور اگر یہ شعور ڈیولپ نہیں کیا ماں باپ کا بھی تو وہ بھی اپنے بچوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.